जब आप इस फ्रंट को क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बार की तरह तो नहीं होगा कि 19 में एक वाकया होता है, उससे पहले उड़ी का वाकया होता है, पहलगाम हो गया है, 3-4 साल बाद हम फिर उसी स्टेज पर खड़े हों और फिर कहा जाए कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया जाए, आप जिम्मेदार रियासत बने और फिर आप जी इधर उधर करके मामला थशपश करें अंडर कारपेट और आप फिर वहीं खड़े होंगे। तो दहाइयाँ तो ऐसे नहीं गुजारी जा सकती। ये फरमाइएगा कि अगर मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, किस तरीके से पाकिस्तान को मौसर तौर पर, जो कि रजा साहब भी कह रहे हैं कि हम मॉडर्न पब्लिक रिलेशनिंग नहीं जानते हैं, हमारी सिफारतकारी को कितना और अपडेट होने की ज़रूरत है, हमारे मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन को कहाँ जाने की ज़रूरत है कि भारत जो पाकिस्तान में प्रॉक्सिस करता है या बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की और कानूनों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, क्यों वो दुनिया को नज़र नहीं आती, क्यों वहाँ पर दुनिया की आंखें बंद हैं? देखिए, आपने जो पूछा है, डिप्लोमेसी में एक चीज़ होती है पब्लिक डिप्लोमेसी, कि आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ के अवाम के साथ कैसे रब्ता करें। फिर इसके साथ साथ जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो वहाँ के सफारत खाने भी करते हैं और यहाँ से बैठकर भी की जाती है, और इसमें जो करियर डिप्लोमेट हैं उनका भी काम होता है, लेकिन उतना ही काम उस मुल्क के सियासतदानों का भी होता है। पढ़े लिखे, इफ़ेक्टिव, मौसर सियासतदान जो दुनिया में बात कर सकें, जो दुनिया के मीडिया के साथ बात कर सकें, जिनको दुनिया सुने। एक तो हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे यहाँ बहुत नालायकी का राज है। जब ओहदे रिश्तेदारी पे दिए जाएं, जब वजारतें समधियों को और रिश्तेदारों को और बिरादरियों को दिए जाएं, तो फिर काबिल लोग किधर से आएंगे? वो बोलने वाले लोग, वो मौसर लोग, वो इफ़ेक्टिव लोग जिनकी आवाज़ को दुनिया सुने, जिनको दुनिया मानती हो कि अपने शोबे के एक्सपर्ट हैं, इनको तारीख़ मालूम है, इनको सियासत मालूम है, इनको डिप्लोमेसी मालूम है, वो कहाँ से आएंगे? फिर आपके यहाँ जो सिविल सर्विस का एक बहरान है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम लेते हैं कि कोई जिसने डॉक्टरी का इम्तहान दिया हुआ है, डेंटल सर्जन है, वो रट्टे लगा के CSS कर लेता है, और आप उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर जो हैं वो नंबरों में तुम 18वें नंबर पर हो, तो तुम फॉरेन ऑफिस जा सकते हो। वो कहता है हाँ जी मैं फॉरेन ऑफिस चला जाता हूँ। इज़ दिस अ गुड वे कि आप इस तरीके से फॉरेन ऑफिस के लोग भर्ती करें? या आप ये तय करें कि ये नौजवान जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD करके आया है, इसको मुकाबले में आने का इजाज़त है, जिसके पास वो बैकग्राउंड मौजूद है, वो अहलियत मौजूद है, वो गुफ्तगू मौजूद है। तो हमने सिविल सर्विस के मैदान में भी और सियासत के मैदान में भी हमारे पास वो टैलेंट मौजूद नहीं है जो बहुत से लोगों में मौजूद है। आप 1-to-1 कंपैरिजन कर लीजिए, आप सिविल सर्विस के लोगों को भी देखें, पॉलिटिशियंस को भी देखें। मेरा ख्याल है ये हम अवाम का भी काम है कि हम एहतसाब करें, हम हुकूमतों से कहें कि हमें काबिल लोग चाहिए, हमें वजारतों में वो लोग चाहिए जो इस मुल्क की आवाज़ बन सकें। बस करो अब इस रिश्तेदारी को, इस अकरबा परवरी को बस करो, खुदा के वास्ते इन्हें मिले लगवा के दे दो, इन्हें हमारे सर पर काबीनाओं में सवार मत करो। और हमें इफेक्टिव, मजबूत, काबिल लोग चाहिए अपनी सिविल सर्विसेज में। ये अंग्रेज़ों के दौर का निज़ाम छोड़ो जिसमें रट्टे पर और नंबरों के मेरिट के ऑर्डर पर आप लोगों को भर्ती करते हो। हमें हर शोबे में उसकी अहलियत के मुताबिक लोग चाहिए। एक तो ये पीपल वाली बात है, हमें पर्सनल चाहिए, काम के पर्सनल चाहिए, और हमारी ये जो वाकयात हैं ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होने चाहिए। जिस तरह की पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है, उस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी को, हमारे टैलेंट तो हर तरह का मौजूद है, वो खुद हमारे मुल्क में साबित किया। बल्कि एक सियासी जमात ने जिस तरह से बयानिए बनाए गुज़श्ता कुछ सालों में, वो साबित करते हैं कि टैलेंट मौजूद है और आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर हम जब अपने कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को प्रेजेंट करना, रजा मैं आती हूँ ज़ैगम साहब जी, रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ज़ैगम साहब से ये कहना चाह रहा था कि इतना भी बुरा इम्तिहान नहीं है ज़ैगम साहब, मैंने भी दिया था आज से बहुत साल पहले। तो क्या आपको मैं नालायक दिखता हूँ? तो इसलिए मैंने कहा रजा, यू आर एन एक्सेप्शन, यू आर एन एक्सेप्शन। आप वहाँ फिट ही नहीं हो सके। आप मुझे बताएं, आप छोड़ के क्यों भाग गए 17वें ग्रेड से? आज 21वें ग्रेड में क्यों बैठे हैं? वाई वर यू आर मिसफिट? देखिए, उन नालायकों में आप मिसफिट थे जहां पे आप ऊपर सिर्फ, देखिए आप सिर्फ इस वजह से ऊपर जाते हैं कि आप मौजूद हैं, आप जिंदा हैं। आप 20 साल 30 साल फौत नहीं हुए तो आप 21वें ग्रेड में पहुंच जाएंगे, सेक्रेटरी बन जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वेयर इज द मेरिट? आप जैसे लोग क्यों छोड़ के भाग जाते हैं? हायरार्की, फौज की तरह हायरार्की क्यों नहीं है? हर आदमी क्यों 21वें स्केल में चला जाता है? जी सॉरी जी, पूछिए रजा साहब, आप भी कमेंट कर लीजिएगा। देखिए, आशा आप कह रही थी कि बहुत टैलेंट मौजूद है।
میں نے کہا نا سر کہ ایک سیاسی جماعت نے ہر طرح کا نیریٹو بنایا اور کامیابی سے بنایا کہ سم ٹائمز اگر سامنے سے حکومت بھی توڑ کرنا چاہے یا پولیٹیکل پارٹی دوسری کرنا چاہے تو نہیں کر پائی، مگر ہمیں تو ایک نیشنل سطح پر ایک جب ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، ہماری اتنی زبردست ایجنسیز ہیں، تو ہم دنیا کو کیوں نہیں بتا پائے اور اس مؤثر طریقے سے کہ گزشتہ ایک دہائی میں دیکھا کہ بھارت نے پوری کوشش کی ہمیں آئسولیشن میں ڈالنے کی، ہم کیوں نہ ایسے بھارت کو آئسولیشن میں ڈالیں جب وہ یہاں پر پراکسیز چلاتا ہے؟ عائشہ، وہ آپ نے کہا کہ ٹیلنٹ بہت ہے، وہ لاہور میں کہتے ہیں کہ عزت بڑی ہے پر کردہ کوئی نہیں، وہ ٹیلنٹ ہے کدھر؟ ٹیلنٹ والے لوگوں کو اوپر آنے کون دیتا ہے؟ آپ نہیں مانیں، ٹیلنٹ والے لوگوں سے تو جیلس ہوتے ہیں، دیکھیں سیاست میں بھی جیلس ہوتے ہیں، وہاں پہ دربار لگا ہوا ہے، خوشامد کو ملتی ہے ترقی، رشتہ داری کو ملتی ہے ترقی، پیسے نوٹ لگانے والے انویسٹر کو ملتی ہے ترقی، ٹیلنٹ کو کہاں ترقی ملتی ہے سیاست میں؟ آپ مجھے بتائیں، اسی طرح سیول سروس میں رضا رومی صاحب بیٹھے ہیں، اس کو ملتی ہے جو صرف رہے۔ دیکھیں پرسنل کے بعد رومی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، زیغم صاحب پتہ کلامی کی معذرت، میں سر آپ کی طرف واپس آتی ہوں، ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنر خیبر پختون کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ویسے بھی سیاستدانوں پر بہت تنقید کر رہے تھے، گورنر صاحب ساتھ موجود ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو حکومت اور ریاست اس وقت اس بات پر مطمئن ہے کہ جو حملہ ہم پر کیا گیا ہم نے اس کا مؤثر بھرپور ایک کیلکولیٹڈ جواب دے دیا ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارے پاس آرٹیکل 51 بھی موجود ہے، کیا پاکستان جواب دے چکا یا اس سے زیادہ جواب دینے کی ضرورت ہے یا سفارتی طور پر اس معاملے اور کیس کو مؤثر طور اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان نے اس پہ ایس سچ کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں کل انڈیا نے حملہ کیا، ایک بزدلانہ اقدام کیا، جس کو اپنے ڈیفنس میں پاکستان نے اپنے ڈیفنس کا استعمال کیا، نہ کہ پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور پاکستان اپنا جواب دینے کا جو ہے اس اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی یا پاکستان کے دفاعی اداروں نے فیصلہ کرنا ہے یا حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کب جواب ان کو کس وقت اور کہاں پر دینا ہے۔ کل جو ایک بزدلانہ اقدام ہوا جس میں آپ دیکھیں کہ شہری اس کے اندر شہید ہوئے، جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے جو ہے پہلے بھی جو مقبوضہ کشمیر میں ایک انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا، ایک ڈرامہ کیا انڈیا نے، جو کل انہوں نے سویلین پہ جو ہے وہ ایک میزائل فائر کیے، اس کے بعد اگر تھوڑا بہت ہمارے جو ڈیمیج ہوا، ہمارا جو نیلم جیلم پروجیکٹ تھوڑا بہت ڈیمیج ہوا، تو بالکل ہی وہ اپنی انتہا پہ آ چکے ہیں، اور انتہا پہ آنا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں۔ لیکن پاکستان نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، جس طریقے سے ان کے 5 جہاز جو ہے گرائے، تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان کو منہ کی کھانے پڑی، اور اب خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بھارت کی طرف سے ایک قدم لیا گیا پاکستان اندر آ کر پنجاب کے اندر شہروں کو ہٹ کرنا، کیا آپ کے خیال میں دنیا دیکھ رہی ہے اگر پاکستان کوئی رد عمل دیتا ہے اس کے اوپر اور بھارت کے اندر اس طریقے سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو بھارت کو برداشت ہوگی؟ کیا دنیا کو تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ معاملات کس طرف اسکیلیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں کوئی ایسا سفارتی دباؤ ہے کہ معاملہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا؟ نہیں، دیکھیں پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ امن کا دائی رہا ہے۔ انہوں نے وار آن ٹیرر کی جو جنگ تھی وہ پاکستان نے لڑی۔ پاکستان نے جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو کہا اور سپورٹ مانگی تو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہی انٹرنیشنل کمیونٹی تو افغانستان سے بھاگ چکی ہے، لیکن 8 سے 10 ارب ڈالر کا جو اسلحہ چھوڑ کے گئی ہے وہ آج ان ملیٹنٹ کے پاس ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن دنیا نے اس پہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف، سی پیک کے خلاف، ان کو اس چیز کو جو ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ بھارت خاموش نہیں رہا۔ پاکستان میں جو بھی یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور خاص کر جو میرے صوبے میں ہو رہی ہے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے، اس میں 70 to 80% افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ بھارت جو ہے آپریٹ کرتا ہے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، یو ایس میں جو ہے انڈیا نے کیا کیا، کیوں جو ہے اس کو جو ہے بچر آف گجرات کا نام دیا مودی کو، تو بہت سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ چیزیں جو بھارت کر رہا ہے۔ اور کل بھی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی جس سے ان کو سبکی ملی۔ میں تمام اپنے دفاعی اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی عوام سے، اور خاص کر جو ہے پاکستان ایئر فورس کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے کل انہوں نے چیزیں انٹرسیپٹ کی وہ سب کے سامنے۔
گورنر صاحب آپ نے کل کے واقعے کی یاد دلا دی ہے دوبارہ سے. یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پہ پوری قوم کو وہ ہے کہ رات پتہ بھی نہ چلا اور بھارت کو ایسا جواب دے دیا گیا. پختونخوا میں وہاں پر خود ایک پولیٹیکل بھی ریئیکشن آتا ہے. پولیٹیکل ریئیکشن ایک تو ہم نے پارلیمان میں دیکھا تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کٹ, ایک یکسوئی, ایک یکجہتی. خیبر پختونخوا کے اندر آج دن بھر ماحول کیسا رہا, جبکہ یہاں پر ایک سچویشن یہ چل رہی ہے کہ کیا پتہ پاکستان کس طرح کا رسپانس دے گا, وہ ایک سرپرائز ہے, آئے گا نہیں آئے گا, اور پھر صورتحال کدھر جائے گی. خیبر پختونخوا میں حالات اور معمول اس متعلق کیسا رہا؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا کی میجورٹی سیاسی جماعتیں پاکستان کے اپنے جو ہے وہ دفاعی اداروں کے ساتھ ہے. پختونخوا کی جو ساری عوام ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے پشتون نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیشہ ہر قسم کی قربانی دی, اور آج بھی ہمیں. ٹھیک ہے, اگر ایک جماعت ہے جو کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں تھی, ہمارے جو بریفنگ تھی ریسنٹ اس میں بھی نہیں تھی, اور اپنا ایجنڈا انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, جو بھی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ ہمیں اس لیے جو ہے وہ بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ جب ان کے بانی چیئرمین وزیر اعظم بھی تھے اور اس وقت بھی یہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی, تو اس وقت بھی اپوزیشن کی جماعتیں میٹنگ میں موجود تھیں اور اس وقت کے وزیر اعظم میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے تھے. لہٰذا وہ میٹر نہیں کرتے, عوام میٹر کرتی ہے. عوام اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ ہے, اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور ہمیں اپنے فوج پہ فخر ہے. جس طریقے سے کل رات انہوں نے انڈیا کو سبق سکھایا, آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہوگا. میں آج گیا جس لیفٹیننٹ کرنل کے بیٹے شہید ہوئے, 7 سالہ بیٹے شہید ہوئے, جن کے گھر پہ جو ہے وہ شیلنگ سے اس کے وہ ہوا, اس کا بیٹا شہید ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والد کے بڑے حوصلے بلند تھے. آج تمام اس کے حوصلے پھر اس سے بھی زیادہ بلند ہوئے جب وہاں پر پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف, ہمارے نیول چیف وہاں پر موجود تھے, اور باقی تمام طبقے فکر کے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو ان کے جنازے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ایک مطلب ہے کہ پوری سپورٹ, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی اس کی بچے کی شہادت پہ. تو اس قسم کی ایکٹیویٹی اگر بھارت کرتی ہے اور دنیا کو نظر نہیں آتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دنیا کی نالائکی ہوگی. سر, دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا اگر آپ یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے پینل سے بھی یہی بات کر رہی تھی, کیا ہم سفارتی طور پر, کیونکہ ابھی آپ نے بھی بات کی کہ افغانستان کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں پراکسیز کے لیے اور پاکستان کا نقصان کیا جاتا ہے, ہم مؤثر طور پر دنیا کو بتا سمجھا نہیں پاتے, اپنا نیریٹو نہیں پہنچا پاتے, کیوں؟ دیکھیں, ہم نے کہیں پہ کیا, اور ہم نے پچھلے دنوں بھی جب ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی, بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہی بات پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی کہ جہاں پر بھی آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم ڈیفینیٹلی, ہمیں پہلے بھی ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کو کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس وقت یہ انڈیا کا ایونٹ نہیں ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کا, وہ اپنا KP اور بلوچستان کے حوالے سے تھا جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اور ہم نے اپنے جو ہے دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا. آج بھی ہمارے جو دوست, ہمارے بھائی آج اس مشکل ٹائم میں پاکستان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے, انہوں نے واقعی اپنے جو ہے وہ دوستی نبھائی, چاہے وہ ہمارے چائنا کے دوست تھے, چاہے ہمارے جو ہے وہ ترکی کے دوست تھے یا آذربائیجان کے جو بھی تھے, جو دوست ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, سلام بھی پیش کرتے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی سفارتی لیول پر آپ دیکھیں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی بیرون ممالک دورے پہ تھے, مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے آج پاکستان میں موجود تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ہمیشہ جو ہے ہم نے سفارتی لیول پہ بھی چیزیں کی تھی, لیکن ہمیں اس کو اور تھوڑا سا اس کو تیز کرنا پڑے گا اور اپنا جو کیس ہے اس کو مضبوطی سے پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب سما نیوز کو جوائن کرنے کے لیے. مؤثر طور پر اور اگریسولی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. زیغم خان صاحب, رضا رومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. اور وہ تمام پینلسٹ جنہوں نے گزشتہ 2 گھنٹے سے ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. پوری قوم کو افواج پاکستان پر فخر ہے کہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ افواج پاکستان ہے جو بھرپور دفاع کرنا مادر وطن کا جانتی ہے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ نیوز اور نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے, مگر سما پر اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ نیوز کے بعد آگے بڑھے گا. فی الحال اجازت دیجیے.